BSF, क्या आप तैयार हो इसके लिए? अगर आज हम इनके खिलाफ ना खड़े हुए, नौजवानों आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुछ बड़े ज़रूरी मारूज़ात करनी है आपसे, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले अर्ज़ तो ये करूँगा कि फायरवॉल इज़ वर्किंग रियली गुड, सो यू रियली हैव टू बीट दैट। और उसको बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और लोगों को भी इनवाइट करें और फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हक़ की बात हर शख्स तक पहुँचे। तो हम भी क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं? इसलिए कि हम हक़ की बात को पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वकुल जाल हक़्क़ा व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही के लिए है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हम पे है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्यों नहीं अल्लाह ताला अबाबील को भेज देता, इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, कश्मीर में, पाकिस्तान में और जगहों पे उफ्ताद सारी मुसलमानों पे आती है, तो क्यों ना अल्लाह ताला जो है वो अब अस्तग़फ़िरुल्लाह कोई उफ्ताद उतारे, कोई अज़ाब उतारे, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। बल्कि जिन जगहों पे अल्लाह के अज़ाब आए, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि वहाँ से जल्दी से गुज़र जाओ और अल्लाह की पनाह मांगो, माफ़ी मांगो, क्योंकि ये जाए इबरत होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत मांगें, अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत और रहमत हर वक्त मांगनी चाहिए, कभी अज़ाब नहीं मांगना चाहिए किसी के लिए भी, दुश्मन के लिए भी मत मांगें। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा यही है कि जब ग़ज़वा बदर में और ग़ज़वा उहद में बड़ी एज़ा पहुँचाई, पर्टिकुलरली ग़ज़वा उहद में कुफ़ार ने, और वो बड़े तरा रहे थे कि देखें आज हमने आपका बदला ले लिया और आपका क्या हशर किया। तो आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। इवन ताइफ में भी जब आपको कंकरियाँ मारी गईं, पत्थर मारे गए, लहूलुहान कर दिया गया, और फरिश्ते ने कहा कि हम इसको पलट देते हैं और इनको नेस्त व नाबूद कर देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और फरमाया कि इन्हीं में से अल्लाह ताला जो है वो अच्छे लोग पैदा करेगा। और देख लिया आपने कि वही खालिद बिन वलीद जिसने सारी बाजी पलटी थी ग़ज़वा उहद की, इतना एक्सपीरियंस था जंग का, तो उन्होंने वो जो बाजी पलटी थी और वो कहते थे कि आज हमने बदला ले लिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बद्दुआ नहीं की। तो क्या हुआ? वही फिर सैफुल्लाह बना, वो खालिद बिन वलीद इस्लामिक हिस्ट्री का एक बेहतरीन शाहकार बना। तो देखिए, इसलिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बाबा फरीद भी फरमाते हैं कि जे मैं वेखां अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखां तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। तो अल्लाह की रहमत पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आइए अब हम बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो खान साहब ने जब 22 अगस्त का जलसा जो है वो उसका इनकाद नहीं किया, उसको मुलतवी किया, और 8 सितंबर का कहा कि अगर मैं भी तुम्हें कहूँ, और ये भी मैं बताता हूँ इसमें क्या लतीफ़ नुक्ता है, अगर मैं भी कहूँ कि जलसा मुलतवी कर दो तो मत मुलतवी करना। तो इसमें ये एक चीज़ पिना है कि खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अपनी पार्टी वाले भी और बाहर वाले, और आके मिलते हैं, तरले पाँव पड़ जाते हैं। तो वो ये कहना ये चाहते हैं कि ये अवाम का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है, ये इमरान खान का मामला नहीं है। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ रहा, उनको भी ये पता है, और इसलिए ये आपको इशारा दे रहे हैं कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि वो क्यों कहते हैं। ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है, बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर मैं भी कह दूँ नहीं निकलो तो निकलो, आपने अपने लिए निकलना है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में क्या वो किसी लीडर के लिए निकले थे या किसी लीडर के कहने पे निकले थे? हर वो तहरीक जो सिर्फ लीडरों के पीछे निकलती है ना, वो तहरीक अवामी तहरीक नहीं होती, और वो देरपा नहीं होती, वो इतनी सस्टेनेबल भी नहीं होती। और जो अवामी तहरीकें होती हैं, जो अवाम से उठती हैं, वो फिर इनकलाब लेके आती हैं और वो फिर कभी नहीं रुकती। तो दैट्स व्हाट खान वांट्स, और खान यही चाहता है। तो ये जो वो लोग कहते हैं कि अबाबील क्यों नहीं आ जाती, तबाह व बर्बाद क्यों नहीं रहता, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह का फरमान है कुरान में, वलाउला दफ़उल्लाहि बादकुम बादा, अल्लाह बाद को बाद से दफ़ा करवाता है। तो मैं जब छोटा था तो मैं ये आयत पढ़ता था बचपन में, तो मैं कहता था यार क्या, और एक ये तर्जमा करने वाले भी बादशाह लोग हैं, तो वो लगता है ऐसे अल्लाह ताला को अस्तगफुरुल्लाह माज़ल्लाह ये जंगो जदल पसंद है और वो बाज़ को बाज़ से लड़ा रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो ये है कि अल्लाह की सुन्नत ये है कि उसने एक निज़ाम चला दिया है और उसने हक़ और बातिल को ज़ाहिर कर दिया है,
اور وہ چاہتا یہ ہے کہ امتحان بھی یہی ہے. یہ تو پھر فیئرنس بھی نہ ہوئی کہ اگر وہ اپنی جو ہے نا ہر چیز میں اپنی مرضی مسلط کرتا رہے. تو بے شک اس نے ایک سسٹم دیا ہے اور سسٹم کے تحت آپ کو آزادی دی ہے. تو اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں, وہ انہوں نے خود چوز کیا ہے. شیطان نے بھی اپنی جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ تھی, اور شیطان نے خود چوز کیا نا تکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ چوز کرو, اللہ نے تو اس کو دونوں چیزیں دکھائی تھی. وہ تو فرشتوں سے بھی آگے نکل چکا تھا اپنی عبادات میں, لیکن تکبر آ گیا. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ تکبر سے انسان فرشتے سے بڑا بھی ہو تو شیطان جیسا ملعون بھی بن سکتا ہے. اس لیے تکبر بہت بری چیز ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہمیں کہ شیطانی قوتوں کا بھی اپنا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں, لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کا بھی اپنا کام ہے, اور ان کا بھی کام ہے کہ وہ کھڑے ہوں اس ظلم کے خلاف, اس زیادتی کے خلاف, اس کفر اور نافرمانی کے خلاف. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم تو گھر بیٹھے رہیں اور آپ جائیں, اور وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, کیا قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں اور وہاں جا کے قتل کرو. اور انہوں نے قوم نے کہا کہ موسیٰ ھذا قوم جبارین, یہاں تو جباروں کی بہت بڑے بڑے سخت گیر لوگوں کی حکومت ہے, یہ تو ہمیں مار دیں گے, تو جا اور تیرا خدا جائے, یہ قرآن کا واقعہ ہے, اور تم جا کے سیٹل کرو پھر ہم آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم روندہ درگاہ ہو گئے ہو, اور اس وجہ سے تم جو ہے وہ دہائیوں بالکل گھومتے پھرو گے اور فلسطین کی راہ بھی نہیں پا سکو گے. تو یہی ہوا, اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی اللہ جو ہے استغفر اللہ عذاب لائے, کیونکہ اللہ نے ایک سنت اپنی رکھی ہوئی ہے جس میں حق اور باطل ظاہر کر دیا ہے, اور حق والوں کا بھی اپنا کام ہے اور باطل والے تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے شیطانی لوگ شیطان کی بات مان رہے ہیں, تو جو رحمانی لوگ ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, ان کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ کی بات مان کر ظاہر کریں اپنا ایمان, اور ایمان اور عمل دونوں ظاہر کریں, صبر ظاہر کریں. وہ جو سورہ اثر میں 4 چیزیں ہیں وہ ظاہر کریں اور باہر نکلیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور پھر آپ کہیں کہ تبدیلی آ جائے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ بھی تبدیل ہو چکے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پہ قادر ہے, اور وہ کہتا ہے قرآن میں, جس کا جو مفہوم یہ ہے کہ وہ چاہے تو کسی اور قوم کو لے آئے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انعام آپ کو ملے, وہ تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے, تو پھر آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے. یہ امتحان عمران خان کا نہیں ہے, یہ امتحان آپ کا ہے. آپ کو باہر نکلنا ہے اور ہر صورت میں نکلنا ہے. تو اب چاہیے تو یہ کہ 8 سپٹمبر کو جو بھی ہو جائے آپ کو ہر صورت باہر نکلنا ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بڑی بڑی قوتیں نظر آتی ہیں نا آپ کو, یعنی فیو جنرلز کی شکل میں, اور وہ جو انہوں نے سب پولیس کو اور رینجرز کو اور سارے سسٹم کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی طاقت میں, اور ان کو آگے لگایا ہوا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ اور یہ جو لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل گھبرائے پڑے ہیں. یہ بالکل کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب روشنی آنا چاہتی ہے, اب وہ جو پو ہے وہ پھوٹنے والی ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہماری ISI کو بھی اور آپ آرمی کو بھی ذرا اینالائز کر لیں, تو کیا وہ کرتے رہے ہیں؟ وہ یہی کرتے رہے ہیں نا کہ پہلے ایک کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ مل کے چکر چلاتے ہیں تاکہ اپنی ایکسٹینشنز لے سکیں. بھئی اسی طریقے سے ایکسٹینشنز لیتے ہیں نا, ورنہ تو پھر نواز شریف و شہباز شریف جیسے لوگ بھی مطلق العنان بن جاتے ہیں. تو اب اپوزیشن کون ہے؟ اپوزیشن جس کے پاس بہت بڑی اپوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ PTI ہے. تو بے شک چھوٹی سی اپوزیشن جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس بھی ہے, اس لیے مولانا صاحب کے پاس سارے بھاگے جا رہے ہیں, کسی طریقے سے نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش ہے ان کی کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ کو رکھ لیں. لیکن اگر آپ نے پریشر رکھا, اور آپ کا پریشر باہر نکلنے سے ہوگا, یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہوگا, یہ جس کو ٹیررزم کہتے ہیں بیوقوف لوگ, یہ اس سے ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹیررزم تو ہو رہا ہے بلوچستان میں, ٹیررزم تو ہو رہا ہے کشمیر میں, ٹیررزم تو ہو رہا ہے سارے پاکستان میں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور عاصم منیر اور شہباز شریف اور نواز شریف کو وہ ٹیررزم تو نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کا مطمع نظر پاکستان نہیں ہے میری جان. دے ڈونٹ کیئر کہ پاکستان کو کیا ہوتا ہے. ان کا مطمع نظر نہ تو عمران خان ہے نہ پاکستان ہے, ان کا مطمع نظر فقط اور فقط اپنی دولت اور اپنی طاقت ہے. انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی دولت بچانی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. تو اس لیے ان کا فوکس انفارچونیٹلی جہاں ہونا چاہیے
یہ جو جو بنگلہ دیش میں اس نے کیا وہی وہ بلوچستان میں بھی کر رہی ہے، وہی وہ سرحد میں بھی کر رہی ہے، وہی وہ سندھ اور پورے پنجاب اور پاکستان کشمیر ہر جگہ کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ عقل کے اندھوں کو وہ کہاں نظر آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جب فوکس غلط جگہ پہ لگا ہو، جب آپ لوگوں کی ستنے اتارنے پہ لگے ہوں، لوگوں کے عزتیں برباد کرنے پہ لگے ہوں، لوگوں کی گھر ہیں وہ مسمار کرنے پہ لگے ہوں، تو پھر انفارچونیٹلی آپ کو تو اپنے ملک کی جو حفاظت ہے کرنے والی، جو ISI اور دیگر 5th جنریشن وار کرنے والی جو سوشل میڈیا ہے، اس کو آپ کو یوز کرنا نہیں آتا. اب آپ کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اس وقت وہ ہے عمران خان، کیونکہ برانڈ عمران خان اتنا بڑا ہے کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی، اور وہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا، اس کا نام جو ہے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے جو ہے وہ آگے آئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور گورے اور ہر طرح کے لوگ اس کے گنگائیں، بنگلہ دیشی، انڈینز، ہندوز اور مسلمان تو ہر جگہ پہ عمران خان کا گنگائیں. کوئی آخر کوئی اس میں ہے تو کچھ ہے نا. لیکن میں بتاؤں یہ جو سارا کچھ آپ نے کیا ہے اور جتنی پی عمران خان نے کاٹی ہے، وہ اب دنیا کا ایک عظیم ترین لیڈر بن چکا ہے، اور یہ سرمایہ ہے پاکستان کا. اور اگر اس سرمایہ کو استعمال کیا گیا تو آپ سب لوگوں کی بھی عزت بچ جائے گی، اور چودھری نظام الدین صاحب آپ کی عزت بھی بچ جائے گی. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی عزت بچائیں اور پاکستان کو بھی بچا لیں، اور اس انسٹیٹیوٹ کو بھی بچا لیں، اور ISI کو بھی بچا لیں، کیونکہ یہ سارا کچھ بچ سکتا ہے اگر آپ بھی عقل کے ناخن لیں. آپ کی اپنی عزت بھی بچ سکتی ہے، آپ کی اپنی عزت، آپ کے ادارے کی عزت، ISI کی عزت، پورے پاکستان کی عزت، اور چیف جسٹس صاحب آپ کی بھی عزت، اور پوری عدلیہ کی عزت. اور پاکستان کا وقار صرف اس چیز میں ہے کہ آپ سمجھ کریں یہ خان آپ کو رستہ دے رہا ہے، رستہ لے لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور خان کی بات بھی یہ نوجوان نہ سنیں. کیونکہ نوجوان بپھرے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ٹرکی میں کیا ہوا ہے. آپ کو اپنا زوم ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی فوج اور آپ کے ادارے نوجوان نسل کا مقابلہ کر سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس لیے آپ 22 اگست کو بھاگے گئے اور آپ نے وہ ایک بینڈیڈ لگا دی، لیکن وہ چھوٹی سی بینڈیڈ ہے. اگر آپ نے چلاکی کرنے کی کوشش کی اور اس بینڈیڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دوبارہ سے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ چال چل رہے ہیں، اور آپ یہ جو آپ کی اسٹریٹجیز تو ہمیشہ 1 2 3 بیک اپ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، لیکن اب اس وقت بیک اپ اسٹریٹجیز کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت سمجھنے کا ٹائم ہے، پتلی راہ لینے کا ٹائم ہے، اور پاکستان کو بچانے کا ٹائم ہے. پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے، اور اوپر سے عمران خان برانڈ ہے، وہ سرمایہ بھی لا سکتا ہے، وہ لوگوں کو بھی لا سکتا ہے. وہ بل گیٹ جیسے لوگ اس سے ملنے کو بےتاب ہیں، ایلان مسک جیسے لوگ اس کو ملنے کو بےتاب ہیں. آپ کے ملک کی تو اتنی چھوٹی اکانومی ہے، اگر صرف 2-3 بڑی کمپنیاں آ جائیں تو آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. اس وقت اتنی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کی، سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس کی، IT کے ایکسپرٹس کی، انجینئرز کی، ڈاکٹرز کی، بہت سخت ضرورت ہے پوری دنیا میں. اور آپ کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس ایگریکلچر کا سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس اتنا زبردست ایگریکلچر فیلڈ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی عقل کر لیں تو آپ دنیا کی طاقتوں میں ایک بہت آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پروڈکشن کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس 65% آبادی ہے نوجوان. کس کے پاس ہے یہ آبادی؟ تو آپ کے پاس بے انتہا پوٹینشل ہے. آپ کے پاس میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، آپ کے پاس کیا نہیں ہے. اور پھر آپ کے پاس اچھا بولنے اور سمجھنے اور سننے والے لوگ ہیں. آپ کے پاس بہترین سرمایہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ کے پاس حکمت نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو خیرن کثیر دے دیا. تو آج کی بات ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا. یا اللہ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ شیطانی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور ہمیں بھی اٹھ کے اپنا کام کرنا ہے. یا اللہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. ہم اجتماعی معافی مانگتے ہیں اور تو عمران خان کو کامیاب و کامران کر اور پاکستان کو کامیاب و کامران کر.
اور یا اللہ ہم اپنی ڈیوٹی دیں گے اور ہم باہر نکلیں گے اور ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ظالموں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ سمجھ گئے تو ان کو آسان طریقے سے رستہ دیں گے, اگر وہ نہیں سمجھے تو ان کو نیست و نابود کر کے ہم انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے جیسے کہ آگے لے جانے کا حق ہے. انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی کیونکہ ہم حق پہ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.